औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों या शायद बहुत महीनों के बाद दोबारा मैं जो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो बना के रखा हुआ है मैंने साइट पे, उस पे मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। और कुछ देर के बाद बजट वगैरह आना है आज ही। ये उस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप इसको किस वक्त देखते हैं, लेकिन इस गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं ये आपको बताऊं कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। और ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हैं, और उनको भी अटेंड कर रहा हूँ। कुछ और भी इश्यूज़ हैं जो कि एक एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो उस सिलसिले में भी मुझे ट्रैवल करना पड़ा। और इसी दौरान जो है वो आपसे आप अहबाब से मुलाकात भी होती है शाम को शो के दौरान। लेकिन आज की गुफ्तगू का जो मकसद है वो बुनियादी तौर पे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि उनके तदफीन के हवाले से कोई इशू चल रहा है, और पोस्टमार्टम और ये सारे इश्यूज़। और मैं अल्लाह ताला बस उनकी मंजिलें आसान करे। ये तो दुनियावी चीज़ें हैं कि पोस्टमार्टम होता है, क्या होता है, वो तो जहाँ उन्होंने जाना था वो चले गए। लेकिन यहाँ पे एक तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की अपील आप सबसे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और दूसरा ये कि बुशरा भाभी को, उनसे जो कि एक ताल्लुक़ रहा, उनसे मुलाकातें रहीं, अल्लाह ताला बुशरा भाभी को भी और उनके जो बच्चे हैं उनको भी मैंने देखा, उनके साथ भी कुछ छोटी मोटी मुलाकातें रहीं जब वो दुबई में थे। तो अल्लाह ताला उनको भी सब्र जमील अता फरमाए, और बाकी जितने लोग उनसे जुड़े रहे इस तमाम अरसे में जो दुखी हैं, अल्लाह ताला उनको भी सब्र अता फरमाए। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के हवाले से मैं चंद बातें यहाँ पे गोश गुजार करूँ। मैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को शायद मीडिया में, पाकिस्तान का जो मीडिया है इस वक्त जितना भी, उसमें जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे सबसे पहले से मैं उनको जानता हूँ शायद। और उसकी वजह यह है कि जब मैं जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था सर्जिकल यूनिट 1 में, तो उस ज़माने में मैं डॉक्टर्स फोरम जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और अभी भी शायद है किसी और नाम से, लेकिन ये एक बड़ी तंजीम डॉक्टर्स की, तो उसका मैं प्रेसिडेंट था। तो वहाँ पर ये हुआ कि डॉक्टर्स के इश्यूज कुछ खड़े हुए, जिसमें हाउस ऑफिसर्स भी थे, मेरे ख्याल से कोई उनके कोई सैलरी रिलेटेड या बाकी कुछ मामला थे। तो और ये मीडिया में आने से पहले की बात है। तो डॉक्टर्स का एक डिमॉन्स्ट्रेशन डॉक्टर्स फोरम की तरफ से रखा गया, जिसमें बड़ी तादाद में लेडी डॉक्टर्स भी थीं और जो मर्द हजरात भी थे। और वो जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो रखा कराची प्रेस क्लब के बाहर। तो कराची प्रेस क्लब के बाहर वो हंगर स्ट्राइक वगैरह पे डॉक्टर चले गए, और वहाँ पर ये हुआ कि ज़ाहिर है कि मीडिया भी आ रहा था और सारे लोग। उस वक्त जो गवर्नर सिंध, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ जब ग़ालिबन नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है और मीडिया नहीं आया अभी पाकिस्तान में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये 99 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं उस वक्त वहाँ पर मेरी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए, और आमिर लियाकत साहब जो हैं वो एक तो एमक्यूएम से वाबस्ता थे, उनकी फैमिली, उनके वालिद शेख लियाकत हुसैन साहब मरहूम, उनका एक नाम था कराची में, हम जानते थे उन्हें, मिला नहीं था मैं कभी ग़ालिबन, लेकिन नाम उनका मैंने सुना हुआ था बिल्कुल। उनकी वालदा एक
انتہائی ممتاز خاتون، ان کا بھی نام بہت تھا، میں نہیں ملا تھا ان سے. بہرحال عامر لیاقت صاحب تشریف لائے، اور عامر لیاقت صاحب وہاں پہ ایک اخبار اس زمانے میں اسٹارٹ ہوا تھا. ایگزیکٹ مجھے اس کا نام یاد نہیں، لیکن شاید پرچم کے نام سے تھا یا ایسے کوئی، وہ ایم کیو ایم کا ایکچولی اخبار تھا. اور میں کبھی بھی ایم کیو ایم میں نہیں رہا، نہ میرے کوئی رجحانات رہے ایم کیو ایم کی طرف. بہرحال دوست احباب بہت ہیں ظاہر ہے وہاں پہ، لیکن یہ کہ عامر لیاقت صاحب سے پہلی ملاقات وہیں پہ اس کیمپ میں ہوئی، وہ جو ڈاکٹرز کا ایک پروٹیسٹ کیمپ تھا. اور عامر لیاقت صاحب نے پھر اس پہ لکھا، اس پہ بات لکھی، اور اس پہ ان کی تحریر، تو وہ میری غالباً ان سے پہلی ملاقات تھی. لیکن میں اس ملاقات کو بھول گیا کچھ عرصے کے بعد. اور کئی سال گزر گئے، اور کئی سال کے بعد جب اے آر وائی ڈیجیٹل تو نہیں، اے آر وائی جو ایک موجودہ جس شکل میں اے آر وائی ہے اس شکل میں نہیں، لیکن ایک آپ سمجھ لیں کہ نیوز چینل نہیں تھا چونکہ، تو ڈرامہ بھی اسی پہ آتا تھا اور سارے پروگرامس پہ آتے تھے. لندن سے جب اسٹارٹ ہوا تو عامر لیاقت صاحب سے وہاں پر مجھے سلمان اقبال صاحب نے بتایا کہ عامر لیاقت صاحب آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو میں بڑا خوش ہوا ان سے ملاقات بھی. پھر وہاں پہ یاد دلایا انہوں نے کہ وہ جو ہے وہ ان سے میری ملاقات ہو چکی ہے، وہ ڈاکٹرز کے پروٹیسٹ کیمپ پہ. ابھی جیو نہیں آیا تھا. تو جیو جب آیا 2002 میں، تو عامر لیاقت صاحب وہاں پہ علم آن لائن، اور میں نے بہت عرصے کے بعد ایکچولی دیکھا وہ پروگرام. اس کی وجہ یہ تھی کہ لندن میں جیو نہیں آتا تھا. تو یہ پاکستان میں تو غالباً اے آر وائی کسی نہ کسی شکل میں آ رہا تھا، لیکن لندن میں جیو نہیں آتا تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ ایک وہ بڑی سی جو کیسٹ ہوتی ہے وہ بھیجی گئی. میں کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح، دوسرا چینل لانچ ہو گیا ہے، تو یہ کیا ہے جیو. اور میر شکیل الرحمان صاحب جیو لانچ ہونے سے پہلے انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیں، مجھے کہا تھا انہوں نے. لیکن میں اس وقت اے آر وائی میں، ظاہر ہے میں عامر غوری صاحب کے توسط سے میں اے آر وائی میں آیا تھا. اور اس وقت وہاں پہ پی جے میر صاحب تھے. بڑی اچھی مختصر سی ٹیم تھی، لیکن بڑا زبردست کام ہو رہا تھا. تو میر شکیل الرحمان صاحب سے جب رابطہ ہوا تو میر شکیل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی میں چینل لا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آ جائیں ادھر. تو اس وقت تو نہیں بات بنی کیونکہ میں اے آر وائی میں تھا. اور بات جو کروانے والی شخصیت تھی وہ بھی بڑے زبردست، وہ ہمارے واجد بھائی واجد شمس الحسن صاحب، انہوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا تھا. بس مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر ادھر، لیکن رابطہ انہوں نے کیا تھا کیونکہ وہ ظاہر ہے میگ کے ایڈیٹر، اور جنگ میں وہ لکھتے بھی رہے، جیو تو نہیں، جنگ اور نیوز میں وہ لکھتے رہے تھے. تو ان کے توسط سے واجد شمس الحسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو اینی وے عامر لیاقت صاحب سے پھر یہ ہوا کہ ایک پھر گیپ آ گیا، بڑا طویل گیپ آیا، اور ویوز آن نیوز اور اس تمام عرصے میں. لیکن یہ ہوا کہ ایک دو دفعہ جب ویوز آن نیوز کا جو پروگرام جب پاکستان سے ہوا، یعنی میں پاکستان کسی وجہ سے آیا کافی عرصے کے بعد، تو مجھے پھر ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہیں ان کو ایز اے گیسٹ میں نے بلوایا، کیونکہ وہ اس وقت وزیر مذہبی امور تھے مشرف صاحب کے وقت میں. تو عامر لیاقت صاحب اس وقت عالم آن لائن بھی کر رہے تھے، تو وہ ایز اے گیسٹ آئے، لیکن وہ پروگرام سینسر ہو گیا. اچھا، اس میں دو مہمان تھے. ایک جو ہیں وہ حافظ حسین احمد صاحب، قاضی حسین احمد صاحب نہیں، حافظ حسین احمد صاحب جمعیت علماء اسلام سے جو اب کچھ کنارہ کش ہو چکے ہیں، وہ تھے، اور عامر لیاقت صاحب تھے. لیکن وہ گفتگو ایسی ہو گئی کہ وہ پروگرام سینسر کی نہیں، رک گیا. وہ پروگرام رک گیا ایکچولی، کیونکہ وہ عامر لیاقت صاحب کچھ ایسی باتیں کر گئے کہ جو میرا خیال ہے کہ جو مشرف صاحب کی جو پالیسی تھی اس وقت، وہ اس سے بالکل وہ الگ بات کر گئے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو پروگرام تھا وہ پروگرام آن ایئر ہی نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر عامر لیاقت صاحب سے بہت ملاقاتیں رہیں، اور عامر لیاقت صاحب سے ملاقاتیں اس طرح سے رہیں کہ ظاہر ہے کہ میں کسی نہ کسی حوالے سے مینجمنٹس کا حصہ رہا، اے آر وائی، جیو، اور اب بھی ایک چینل کی مینجمنٹ میں کچھ تھوڑا بہت میرا عمل دخل ہوتا ہے.
تو عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ ان سے میری پھر اس کے بعد ملاقاتیں رہیں، اور عامر لیاقت صاحب کے اوپر جو ہے وہ بڑا ایک یعنی اس طرح سمجھیں کہ یعنی 2 چینلز، جیو اور اے آر وائی، 2007 کے سٹارٹ میں آ گیا تھا اے آر وائی سے جیو. تو یعنی ویوز اور نیوز سے میرے مطابق جو تھا، تو اس وقت یہ ہوا کہ عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ مطلب وہ میں نے بہت کم ایسی کوئی شخصیت دیکھی جس میں اتنا زیادہ، جس کہتے ہیں نا کہ بہت انرجی کے ساتھ عامر لیاقت صاحب. اور مطلب لمبی ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی کی، میں نے بھی کی ہیں لمبی ٹرانسمیشنز. زلزلے کے دوران رپورٹنگ بھی کی ہے، یا وارز کی ہیں، یا اور جو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں الیکشنز وغیرہ کی ہے وہ ساری. لیکن عامر لیاقت صاحب کا جو انداز تھا وہ ایک بہت ہی انرجی تھی کہ جی صبح بھی جب یہ رمضان ٹرانسمیشن انہوں نے سٹارٹ کیا سارا سلسلہ، تو صبح بھی اور شام کو بھی، اور وہ انوالو ہوتے تھے اس میں. اصل بات جو عامر لیاقت صاحب کی جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ وہ اس میں جو بھی کچھ کر رہے ہوتے تھے اس میں انوالو ہوتے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو بھی آپ کام کریں آپ اس میں انوالو ہوں. تو عامر لیاقت صاحب کی ایک خوبی تھی کہ وہ اس میں انوالو ہوتے تھے پورے مکمل طور پہ. مطلب اگر وہ کوئی گیم شو کر رہے ہیں تو اس میں وہ انوالو ہیں. اگر وہ کوئی پروگرام کر رہے ہیں، کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کوئی بحث و مباحثہ، کوئی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے تو اس میں وہ انوالو ہیں. اور وہ یہ ان کے اندر ایک ایسی چیز تھی جو میں نے ہمیشہ دیکھی، اور میں ہمیشہ اس کو ڈسکس بھی کرتا تھا مینجمنٹ کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی کہ دیکھو یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی انوالومنٹ بڑی ضروری ہے. جب آپ کوئی بھی کام زندگی میں کریں، کوئی بھی کام، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس میں انوالو ہوں. مطلب آپ اس کو ایسے کام کو جو کہ آپ نہیں کرنا چاہتے اگر آپ کے اوپر مسلط ہو جائے تو، اور آپ اس کو بددلی سے کریں کہ یار میں بس جان چھڑاتا ہوں، اس کو پڑھ لیتا ہوں پیپر کو، اور یا جو بھی کرتا ہوں جان چھڑاتا ہوں. ایسا نہیں تھا عامر لیاقت صاحب کے ساتھ. وہ انوالو ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے چاہے جو بھی ان کا، چاہے وہ گیم شو ہو یا بعد میں پھر رمضان ٹرانسمیشنز ہوں یا ان کے اور پروگرامز ہوں، تو اس میں وہ انوالو ہوتے تھے. لیکن عامر لیاقت صاحب کے ساتھ ایک جو، کیونکہ دبئی میں ایسا ہوا کہ عامر لیاقت صاحب جب جیو میں، تو میرا اور عامر لیاقت صاحب کا آفس جو ہے، شکیل الرحمان صاحب ادھر، پھر ان کے ساتھ عامر لیاقت صاحب کا میرا آفس، اور ایک ہماری بڑی زبردست مارننگ ہوسٹ تھیں ان کا آفس. تو 3 آفسز ایک ساتھ تھے، درمیان میں تھا، اور میری سائٹ پہ 2 آفسز تھے. تو عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ میں ان سے، میرا اکثر ان کے ساتھ ایک ڈسکشن رہتا تھا، اور وہ یہ رہتا تھا کہ عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ مطلب بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. اچھا میں یہ پوچھتا تھا ان سے کہ یار آپ کیا مطلب اب اس کو کہتے ہیں نہیں، مطلب وہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز تھی کہ وہ اس کو کچھ اور کریں زندگی. تو میں ان سے کہتا تھا یار آپ منسٹر تو بن گئے مشرف صاحب کے وقت میں، اور اب آپ ٹرانسمیشن بھی بڑی زبردست کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اور کیا؟ تو مطلب وہ اور کیا والی چیز پھر جب رمضان ٹرانسمیشن شروع ہوئی، اس وقت تو ظاہر شروع میں تو صرف عالم آن لائن تھا، لیکن پھر جب گیم شوز اور باقی ٹرانسمیشن شروع ہوئی تو میرے خیال سے عامر لیاقت صاحب اس میں وہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، انوالو ہوئے، اور وہ بڑی حد تک اس میں مطمئن بھی ہو کے، مطلب ان کو تھا کہ زیادہ میری جو انرجی ہے وہ زیادہ وہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ عامر لیاقت صاحب کا تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کام میں اپنے انوالو ہوتے تھے. دوسری جو عامر لیاقت صاحب کے اندر ایک بات میں کہوں کہ تھوڑا سا ان میں ایک اور ایشو تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو اے آر وائی ڈیجیٹل پہ شہر رمضان، جس کو بہت اچھا کرتے ہیں وسیم بادامی صاحب، تو اس کو اسٹارٹ جو ہے وہ عامر لیاقت صاحب جب آئے اے آر وائی میں، تو انہوں نے پورا کا پورا یہ ایک جو آپ کو خوبصورت سا سیٹ نظر آتا ہے، اس کی ڈیزائننگ، یہ سارا عامر لیاقت صاحب.
اور درمیان میں یہ ہوا کہ ایک سال ایسا آیا بیچ میں وسیم بادامی صاحب کے آنے سے پہلے اور عامر لیاقت صاحب کے درمیان میں ایک سال ایسا آیا جس وقت جو ہے وہ ایک پرابلم پیدا ہوا کہ یار یہ شہر رمضان یا رمضان ٹرانسمیشن کون کرے گا. تو وہ اس وقت پھر میں اس وقت کسی اپنے پروجیکٹ میں انوالو تھا تو بہت زیادہ میڈیا پہ نہیں تھا. تو مجھے اے آر وائی کی طرف سے سلمان اقبال صاحب نے اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں کر رہا آج کل تو, لیکن کیا خیریت؟ انہوں نے کہا جی وہ ایسے رمضان ٹرانسمیشن. انہوں نے, میں نے کہا بسم اللہ یہ تجربہ بھی کر لیتے ہیں. تو میں نے پھر عامر لیاقت صاحب کے بعد جو ایک سال کا گیپ تھا, جو ایک سال وسیم بادامی صاحب کے آنے سے پہلے, تو وہ میں نے شہر رمضان کیا, رمضان ٹرانسمیشن کی. اور مجھے نہیں پتا وہ کیسے, لیکن بہرحال وہ ایک میرے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا اور رمضان ٹرانسمیشن کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ عامر لیاقت صاحب تھوڑے سے ناراض ہو گئے مجھ سے. میں نے کہا جی کیوں ناراض ہوئے؟ کہتے ہیں آپ نے یہ کیوں کیا ہے رمضان ٹرانسمیشن؟ تو میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ نے, مطلب آپ اتنا ناراض ہو جائیں گے. تو بعد میں وہ خیر ان کو میں نے منایا اور بڑی مشکل سے ان کو میں نے قائل کیا. کہتے ہیں یار میں تو چھوڑ دیا تھا میں نے, تو آپ آ گئے یہاں پہ. میں نے پھر عامر لیاقت صاحب کو میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ بہت سارے چینلز آ رہے ہیں اور بہت سارے نئے بچے آ رہے ہیں اور نئے اینکرز آ رہے ہیں اور نئے, تو یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کے لیے بڑا ایک چیلنج ہوگا. جیسے لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ جی ایک زمانے میں تو ڈاکٹر شاہد آپ کو ہی ہم دیکھتے تھے, اس لیے دیکھتے تھے مجھے کہ ایک ہی چینل ہوتا تھا. تو مطلب ایک ہی چینل ہوتا تھا تو ظاہر ایک ہی شخصیت اس پہ نظر آتی تھی. لیکن اس کے اور وہ مطلب میں تو جب ویوز نیوز ہوتا تھا تو بے شمار لوگ, میں کہاں سے نام شروع کروں, وہ میرے پروگرام میں ہی ایز اے گیسٹ آئے اور اب ماشاء اللہ وہ اپنے شوز بھی ان کے ہیں بہت سارے. تو میں نے ان سے ہی کہا ڈاکٹر, اور ان کو میں نے انکریج بھی کیا. بہت سی شخصیات, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسی شخصیات جو کہ آج مختلف بڑے عہدوں پہ بھی ہیں, اپنے شوز بھی کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو انکریج بھی کیا. تو میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت سے کہا, میں نے کہا دیکھیں ڈاکٹر صاحب اب یہ 2 چینلز کا ایشو ہے نا, ابھی تو 2 چینلز میں ٹرانسمیشن چل رہی ہے. آنے والے دنوں کے اندر جو ہے نا یہ کوئی 8 10 12 15, کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوا کہ وہ مارننگ شوز بھی زیادہ اسٹارٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی شروع ہو گئی رمضان ٹرانسمیشن بھی باقی چینلز پہ شروع ہو گئی. تو میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت سے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ شوبز کے لوگ بھی اس میں آ رہے ہیں, اس میں علماء بھی آ رہے ہیں, اس میں باقی لوگ بھی آ رہے ہیں. جنید جمشید اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ بھی رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. تو آپ جو ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسا نہیں ہوگا, جیسے ایسا نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر شاہد ہوگا ہر جگہ, ایسا نہیں ہوگا. بہت سارے چینلز ہوں گے, بہت سارے لوگ ہوں گے, بہت سارے تجزیے ہو رہے ہوں گے, بہت ساری باتیں ہو رہی ہوں گی. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسا ہوگا اور ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ ایک خاص لیول پہ جا کے پھر آپ کہتے ہیں نا کہ جب جو نئی جنریشن ہے یا سینئرز ہیں مجھ سے, وہ اپنے شوز کر رہے ہیں, نئے چینلز آ رہے ہیں, تو اٹس گڈ کہ ایک کمپٹیشن بڑھ رہا ہے. تو ڈاکٹر عامر لیاقت نے پھر اس بات کو سمجھا. انہوں نے کہا یار یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. میں نے کہا جی یہ ہوگا, یہ اس طرح سے ہوگا, کیونکہ آپ ظاہر ایک چینل پہ ہوں گے, دوسرے چینلز پہ تو کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا. میں تو نہیں کر رہا, میں نے تو اس کے بعد رمضان ٹرانسمیشن نہیں کی. کوئی پروگرامز وغیرہ میں نے کر لیے, لیکن پراپر رمضان ٹرانسمیشن تو میں نے ایک میرے خیال سے رمضان ٹرانسمیشن نیوز 1 پہ ہوئی میری. لیکن میں نے کہا میں اس کو آپ جو ہیں وہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیسے آپ, کیونکہ آپ کا انداز مختلف ہے, لوگ کاپی بھی کرتے ہیں آپ کو بننے, لیکن آپ بہرحال آپ ہیں. تو عامر لیاقت صاحب اس پہ پھر انہوں نے اس کو سمجھا, بڑا ڈسکس کیا ہم نے اس چیز کو. پھر اس کے بعد سال گزرتے گئے تو عامر لیاقت صاحب کے اندر میں نے کہا نا کہ انرجی, بہت زیادہ انرجی تھی. اور عامر لیاقت صاحب کی جو وہ انرجی تھی وہ پھر کسی خاص مرحلے پہ اسی دوران بشرا بھابی سے بھی ایک ملاقات ہوئی دبئی میں, اور بڑی زبردست انتہائی نفیس خاتون, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. باقی تمام ان کے جو احباب ہیں پہلے میں دعا کر چکا ہوں. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں صرف کہ عامر لیاقت صاحب کے اندر ایک انرجی بہت زیادہ تھی. دوسرا یہ ہوا کہ شاید وہ یہ جو اور بہت سارے لوگ آ رہے تھے اس کو وہ ان کے لیے ایک پرابلم بنا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ عامر لیاقت صاحب کے لیے جیسے میں نے کہا نا چینلز میں لڑائی بھی ہوتی تھی آپس میں,
مطلب میں اس ایکچولی ایڈمنسٹریشن میں ہم بیٹھ کے ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ عامر لیاقت کو کیسے لے کر آنا ہے، عامر لیاقت صاحب کو کون بات کرے گا. کئی دفعہ میں بات کرتا تھا ایک چینل کی انتظامیہ کے بیان پہ، انتظامیہ کا تھوڑا سا حصہ بھی ہوتا تھا لیکن مالکان کے بیان پہ. تو اور عامر لیاقت صاحب کی جو ٹرانسمیشن تھی اس وقت، وہ اس میں ہوتا یہ تھا ایکچولی کہ عامر لیاقت صاحب پورا پیکج، یعنی پیکج سے مراد یہ کہ ان کی ٹیم ہوتی تھی تو مارکیٹنگ بھی وہی خود ہی کر لے. مطلب مارکیٹنگ سے مراد یہ کہ وہ بہت بڑا حصہ، جیسے کوئی تحائف دینے ہیں مثال کے طور پہ، ہوتا ہے نا ٹرانسمیشن میں آپ کو گفٹ دے رہے ہیں، آپ کو بہت سارے تحفے دے رہے ہیں بہت، تو وہ جو برانڈس ہیں وہ برانڈس عامر لیاقت کے ساتھ ایفیلیٹ انہوں نے کر لیا تھا برانڈس کو. تو وہ اگر عامر لیاقت ہی ہوتے تھے تو وہی برانڈس پھر ٹی وی چینل کے لیے ہم لوگ، مطلب مثال کے طور پہ ایک یا دو دفعہ میں نے ان سے بات کی تو وہ برانڈز بھی ساتھ ہی آ جاتی تھیں. تو چینل کو بڑا ایک طرح سے فائدہ ہوتا تھا کہ وہ برانڈز بھی آ گئی ہیں اور ساتھ جو ظاہر ریٹنگز اور اشتہار اور وہ سارا سلسلہ، اور پھر اسی حساب سے عامر لیاقت صاحب کی کبھی جو بھی پیکج وغیرہ ڈیل ہوتا تھا تو وہ مارکیٹنگ کے اندر ان کی ٹیم بھی انوالو ہوتی تھی، برانڈز بھی آ جاتی تھیں، وہ تحفے، مختلف ٹکٹس دینی ہے، عمرہ ٹکٹ ہے یا کسی کو فریج دینا ہے، جو اس طرح سے میں بات کر رہا ہوں، میں بات سمجھ گیا جو تحفے ہوتے ہیں. تو وہ ان کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا تھا، بڑا زبردست سسٹم تھا. تو چینل کے لیے بھی بڑا آسان ہوتا تھا کہ عامر لیاقت آ گئے تو بھئی اب بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، عامر لیاقت خود ہی ڈیل کر لیں گے. لیکن پھر اس کے بعد گریجولی ہوا کہ وہ باقی چینلز آتے گئے، اور یہ وہ چیز تھی جو میں نے عامر لیاقت صاحب سے کہا کہ دیکھیں بات سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں 2006 2007، کیونکہ 2007 میں جب جیو بند ہوا تو بہت ساری چینلز آئے مشرف صاحب کے دور کے اختتامی حصے میں. تو میں نے ان سے کہا کہ بہت ساری چینلز آ رہے ہیں اور اس میں عامر صاحب آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے آگے اور اس کو تیار کریں آپ اپنے آپ کو لیکن 2011-12 تک چونکہ ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن نے کوئی عملی شکل اختیار نہیں کی تھی، تو اس لیے وہ تھوڑا سا انہوں نے اس کو بعد میں ڈائجسٹ کیا کہ ہاں جی اور ٹرانسمیشنز بھی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کیسے، لیکن وہ پھر ان کا اپنا مقام ضرور رہا. عامر لیاقت صاحب کے ساتھ پھر کیا ہوا وہ ایک اس پہ بات ہو سکتی ہے بڑی طویل. مطلب عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ لوگوں نے ان کو مارا یا انہوں نے خود اپنے آپ کو مارا. میرے خیال سے کہیں درمیان میں یہ معاملہ ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ میں نے بھی چلے جانا ہے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے، یہ بات طے ہے. جو ایک طے بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ آپ نے رہنا ہے نہ میں نے رہنا ہے، ہم سب نے چلے جانا، اور کیسے جانا ہے یہ ہم نہیں جانتے، جانا ضرور ہے. اور عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ مطلب بڑے بڑے اہل ایمان بھی چلے گئے دنیا سے، اور جو منکر تھے وہ بھی چلے گئے. جانا تو ہم سب نے ہے. لیکن میں نے عامر لیاقت صاحب سے کا جو ایک ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں عامر لیاقت صاحب پہ، اور میرا ان کے ساتھ ایک چونکہ کلی کا ساتھ بھی رہا، پھر ایک میں نے آپ سے کہا نا کہ میڈیکل جب میں تھا تو اس زمانے سے میں ان کو جانتا ہوں، میڈیا میں آنے سے پہلے. عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ بہت انرجیٹک تھے، بہت زیادہ. لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں نے اپنی خاص طور پہ جب میں اب بیٹھ کے سوچتا ہوں اور سوچ رہا ہوں بیٹھ کے کافی دیر سے کہ مجھے جب یہ اطلاع ملی کہ عامر لیاقت صاحب کی طبیعت خراب ہے، تو مجھے چند روز پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی. یہ جو میں اب بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بڑی ایک عجب سی بات ہے. جب یہ معاملہ چل رہا تھا ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، اور ایک بہت بد شکل رخ اختیار کر گیا تھا، تو عامر لیاقت صاحب نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی. اور میرے اور عامر لیاقت صاحب چونکہ ڈسکنیکٹ ہو کر گئے تھے، اپنا نمبر وغیرہ انہوں نے چینج کر لیا تھا، تو درمیان میں ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی نے مجھے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ عامر لیاقت صاحب پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میں نے ایسے ہی میں نے کہا یار نہیں جائیں گے چھوڑ کے، یار وہ نہیں، مطلب عامر لیاقت صاحب قائل ہو جاتے ہیں پھر بعد میں نے کہا نہیں ہوتا اس طرح یار، وہ ادھر ہی رہیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر کوئی ہفتہ پہلے بڑی ایک عجیب سی بات ہوئی، مجھے یہ کہا وہی جو عامر لیاقت صاحب کے دوست اور میرے بھی دوست، مشترکہ دوست، انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب عامر لیاقت کہہ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی بہت بڑی خبر
بہت جلد آنے والی ہے. تو میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ ٹھنڈے رہیں, سکون سے آرام سے رہیں یار, سب خیر ہوگی. یہ مجھے پتا ہے کہ ایک رف پیچ آ رہا ہے, میں اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا ہوں بہت سے ایشوز کو جو ان کے. میں نے کہا وہ کوئی بات نہیں, ان سے کہو یار ریلیکس رہیں, سکون سے رہیں. یہ ایک برا پیچ آیا ہوا ہے, بہت برا پیچ ان کی لائف میں آیا ہوا ہے, اور وہ اسے نکل جائیں گے. لیکن انہوں نے پھر مجھے جو جواب آیا عامر لیاقت صاحب کا, وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر شاہد سے کہیں کہ میرے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے. اچھا, میں اس کے اوپر جو ہے وہ میں نہیں سمجھ پایا کہ کیا بڑی خبر آنے والی ہے. میں نے کہا یا تو یہ مطلب پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا, جس پہ میں نے ان کو کافی میسج بھیج کے ٹھنڈا ونڈا کروایا ہے کہ سب خیر ہوگی انشاءاللہ, سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ اس طرح کے پیچز آتے رہتے ہیں زندگی میں, زندگی اسی کا نام ہے, آزمائشیں آتی ہیں, اوپر نیچے معاملات ہوتے رہتے ہیں, لوگوں کے پریشانی آتی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ڈاکٹر شاہد سے کہیں اس سے بھی بڑی خبر آنے والی ہے. اب یہ میرے لیے تھوڑی سی پریشان کن بات تھی, لیکن پھر میں نے کہا کہ عامر لیاقت صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ میں مطلب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایک تھوڑا سا میں پریشان ضرور ہوا تھا اس بات کو سن کے کہ عامر لیاقت یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی کو خبر آنے والی ہے. میں پھر سوچتا رہ گیا, لیکن یہ جو خبر ہے, یہ جو ہوا کہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے, یہ میرے کہیں وہم و گمان میں نہیں تھا. اتنا مجھے پتا تھا کہ وہ ڈپریس ہوتے ہیں, ڈپریشن سے وہ نکل بھی آتے ہیں, ان کی ایک پاورفل پرسنالٹی ہے. اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں ان کی ویڈیوز وغیرہ آئی ہیں سامنے, اس کے بعد وہ بہت شدید ڈپریشن میں. لیکن ساتھ ہی میں ان کو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے طور پہ, چونکہ اتنے سالوں سے دیکھتا رہا ہوں, تو میں نے کہا یہ نکل آئیں گے اس سے. عامر سے کہو کہ یار, انہوں نے کہا ڈپریشن میں, میں نے کہا یار وہ ڈپریشن میں جا ہی نہیں سکتا, اسے کہو یار نکلا ہے, ٹھیک ہے یار ڈاکٹر, وہ آئے اسلام آباد آ جائے, میں کراچی آتا ہوں, ملتا ہوں یار, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو عامر لیاقت صاحب کا یہ میسج تھا آخری کہ ڈاکٹر شاہد سے کہیں کہ میرے حوالے سے بہت بڑی خبر آنے والی ہے. اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب وہ اسلام آباد آئے اور میری ان سے ملاقات ہوئی, کوئی آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے, یہ ان کی جو تیسری شادی ہوئی ہے اس سے کچھ دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے. درمیان میں ایک اور خاتون کا ایشو چلا ہوا تھا, وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی, تو وہ آئے اسلام آباد, درمیان میں مجھ سے ملے. تو مجھے کہنے لگے کہ تم ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آج کل, مجھے آفس میں آئے. انہوں نے کہا آپ آج کل کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں آج کل جو کر رہا ہوں نا وہ آپ نہ پوچھیں کہ آج کل میں کیا کر رہا ہوں. ایک تو میری زندگی کا صرف ایک حصہ ہے جو میں آپ کو ٹی وی پہ نظر آتا ہوں روز. لیکن میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں پچھلے کافی سالوں سے, 3 سالوں سے تک کم سے کم, میں یہ سائبر سیکورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ اور کوانٹم فزکس اور یہ سارا جو ہے یہ پڑھ بھی رہا ہوں, اور کسی نہ کسی انداز میں پڑھا بھی رہا ہوں کہیں نہ کہیں دنیا میں. تو میں نے, اور مجھے بڑا انسپائر کیا ہے ایک صاحب نے جو ڈیوڈ سینگر ہیں, وہ انہوں نے مجھے ایکچولی انسپائر بھی کیا, اور انہوں نے مجھے دھکا بھی دیا اس طرف, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ نیو یارک ٹائمز جو لکھتے بھی ہیں, ڈیوڈ دوست بھی ہیں, اور انہوں نے مجھے فورس کیا تھا چند سال پہلے کہ یہ سائبر وغیرہ کی طرف ڈاکٹر صاحب, مطلب ڈاکٹر مسعود کہہ کے انہوں نے مجھے کہا, ڈاکٹر صاحب تو نہیں, لیکن انہوں نے کہا ڈاکٹر مسعود یہ جو سائبر ہے نا اس طرف آپ آ جاؤ, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ سارا سائبر وارفیئر, انفارمیشن وارفیئر, اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھو, اس کو ناٹ ایز اے. اور اس میں یہ بھی تو میں نے ہارورڈ سے آلریڈی آئی ہیو ڈن مائی جو بھی ان کی ڈیٹیلز ہیں سائبر وائبر کی, جو بھی کورسز ہوتے ہیں, ڈپلوماز ہوتے ہیں, جو بھی ان کی اسٹڈی ہوتی ہے جو لمبی چوڑی, تو وہ میں نے کل ہی پھر ان کی جو فیلوشپس تھیں اس کے اندر بھی یہ حصہ تھا سائبر سیکورٹی اور وارفیئر. اینی وے, تو میں نے عامر کو کہا کہ میں نے کہا میں تو یہ کر رہا ہوں بھائی, اور میں نے کہا دیکھو عامر بات سنو, میں نے ایف ایس سی سے پہلے بلکہ میٹرک میں ہی میں نے بایولوجی اسی لیے لے لی تھی کہ مجھے میتھمیٹکس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور انٹرسٹ کیا, میرے سب سے کم نمبر میتھمیٹکس میں ہی آتے تھے, تو میں بایولوجی کی طرف چلا گیا تھا, اور اسی لیے میں نے ایف ایس سی بھی ڈی جے سائنس کالج سے, ڈی جے سائنس کالج کراچی سے میں نے ایف ایس سی بھی جو ہے وہ پری میڈیکل میں کی تھی. اور اس وقت میڈیکل کالج ہی بڑا رسکی تھا کہ جی آپ اتنے % مارکس لائیں گے تو آپ کو داخلہ ملے گا ڈاؤ میڈیکل یا سندھ میڈیکل کالج میں, 2 ہی کالج تھے, آخان اس وقت بن رہا تھا.
تو میں نے کہا کہ یار میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں فزکس تو چھوڑ دیں کوانٹم فزکس اور مشین لرننگز اور یہ اس میں اس کو پڑھوں گا اور اتنا مجھے اس کو سمجھنا پڑے گا لائف کی اسٹیج پہ، لیکن میں کنٹینیوسلی اس کو میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اور دوسری بات میں نے ان کو عامر کو یہ کہی، میں نے کہا یہ جو میرا شو ہوتا ہے روز رات کو، جو ایکچولی جس میں کبھی ساؤتھ چائنا سی ڈسکس کر رہا ہوں، تو میں کبھی جو ہے وہ یوکرین ڈسکس کر رہا ہوں، کوئی افریقہ ڈسکس کر رہا ہوں، جو جغرافی ڈسکس کر رہا ہوں، یا یہ جو میں انٹرنیشنل ایشوز کو ڈسکس کر رہا ہوں، تو ایکچولی یہ چیز دو انداز میں یہ میں شو کرتا ہوں اپنا۔ یہ میں نے عامر لیاقت صاحب کو بتایا، میں نے کہا دو وجوہات کی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے مجھے پڑھنا پڑتا ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے، بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، تو پھر اس میں سے یہ سبجیکٹس نکلتے ہیں، اور یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں کہ جی انڈو پیسیفک پالیسی کیا ہوگی، اور اس کی وجہ سے میں پھر مختلف کانفرنسز کے اندر جب جا رہا ہوتا ہوں تو وہ میرے آلریڈی مطلب میں نے پڑھا ہوتا ہے، یا میں نے سمجھا ہوتا ہے، یا میں نے سیکھا ہوتا ہے میپس کو کہ جی بالکنس کدھر ہیں، اور یورپ کے اندر کس طرح سینٹرل یورپ اور یوکرین کی جنگ کس طرح جائے گی اور کیا ہوگا، میں پڑھتا رہتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ اخبار بلکہ کانفرنسز، اور کبھی کبھی زوم پہ، کبھی کبھی خود ان پرسن، اب تو دنیا کھل گئی ہے تو اس لیے میں ان پرسن کچھ ایونٹس کو اٹینڈ کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یار اس طرف یہاں پر کہیں آؤ نا درمیان میں، مطلب آپ بھی آ جاؤ ساتھ، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہ کوئی آپ یہی سبجیکٹس کرو، لیکن کہیں کوئی لیڈرشپ کورسز، کچھ اور چیزیں اس طرف چلے جاؤ، تاکہ یہ کوئی فاؤنڈیشن وغیرہ آپ بناؤ، ایسی کوئی چیز کرو جو تھوڑا سا آگے اپنے آپ کو ایک پیسج آف ٹائم، جیسے میں نے آپ سے کہا نا وتھ پیسج آف ٹائم، مطلب میں اس مرحلے پہ میرا ایک ٹی وی شو ہے، ایک میں سارا کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو یہ آپ اس کو کہیں کہ درس و تدریس کہہ لیں فیوچر میں، یا آپ اس کو آپ کہیں کہ ادر دین جو میں ٹی وی اسکرین پہ کر رہا ہوں، میں ایک آلریڈی میں اپنے ذہن میں چیز لا چکا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو، اور تھوڑا سا آگے جا کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت میڈیا میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو کافی حد تک کمپلیٹ کر چکا ہوں یہ چیزیں، اور فائنل اب جو بھی ایگزامز، اور اس میں نے ان کو پھر یہ بھی بتایا، میں نے کہا دیکھو بات سنو، اس میں ڈگریز وغیرہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام کتنا آتا ہے، یعنی سائبر کو آپ کتنا سمجھتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مشین لرننگ، ان کو کتنا سمجھتے ہیں آپ، مطلب ان کی جو لینگویجز ہیں کمپیوٹر میں، اس پہ بعد میں کبھی بات کروں گی شارٹ ویڈیو میں، لیکن میں نے کہا اس کو کتنا سمجھتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے دنیا میں۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس فلانا ڈگری ہے، فلانا جو آپ نے کورس کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ ایم اے کیا ہوا ہے کسی بندے نے کسی ایک لینگویج میں، لیکن لیٹر نہیں لکھ سکتا انگلش کے اندر، ایم اے انگلش ہے لیٹر، تو میں نے کہا یہ اس طرح سے نہیں ہے ان فیلڈس کے اندر، یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کتنا آتا ہے، مطلب ایتھیکل ہیکنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کتنی کر سکتے ہیں، مطلب وہ کمپنی جو ہے جو بھی آپ کا، وہ آپ کا کام دیکھیں گے کہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی ڈگریز نہیں چیک کریں گے۔ تو میں نے کہا یہ ایسی فیلڈ ہے، تو اس میں، اور چونکہ یہ فیوچر ٹیکنالوجی ہے ساری، تو اس کو تھوڑا سا اس طرف آپ دیکھیں۔ بہرحال میں عامر لیاقت کو اس طرف تو نہیں، لیکن میں نے عامر سے کہا کہ عامر یہ فاؤنڈیشن بنا لو، اور فاؤنڈیشن بنا کے تم بہت زبردست کام کر سکتے ہو، کیونکہ جتنی تمہارے اندر انرجی ہے، ایک فاؤنڈیشن بنا کے بہت بہت کچھ ہے، مطلب اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے دنیا میں، اور آپ تو چونکہ، اور اس کو رکھو ایک پارٹ رمضان ٹرانسمیشن کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اور چیزیں شروع کرو، اور پالیٹکس جو ہے نا، مطلب اس میں تم رہو، بالکل رہو۔ عامر لیاقت جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کو ظاہر ہے کہ مس کرتے تھے، آخری دنوں میں انہوں نے باتیں بھی کی ان کے حوالے سے۔ میں کہ پالیٹکس میں جو بھی کرنا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ آپ رہیں، آپ الطاف حسین صاحب کے ساتھ رہیں، آپ مسلم لیگ نون میں چلیں جائیں، بہت کچھ کریں، لیکن جو عامر لیاقت ہے نا، آپ اپنی پرسنالٹی کو کسی اور جگہ انوالو کریں۔ تو عامر لیاقت جو ہے وہ نہیں، بہرحال اس پہ انہوں نے کہا چلو ملتے ہیں یار، وہ ہنسی مذاق، وہ بڑے اچھے موڈ میں تھے اس وقت تک، تو یہ جو سیٹ بیک ہوا ہے آخری لائف کا یہ نہیں تھا، وہ بڑے اچھے موڈ میں تھے، تو وہ چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ سامنے آیا، پھر اس کے بعد میں تو حیران ہوا جب یہ ویڈیو وغیرہ ریلیز کی ان کی تیسرے علیہ، اور میں شوق میں تھا، لیکن پھر میں نے اس کو زیادہ دیکھا، مجھے ایک کراہٹ سی، ایک بڑی عجیب سی ایک فیلنگ ہوئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ تو میں کبھی زندگی میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس طرح سے کوئی
تو لیکن عامر لیاقت صاحب نے نمبرز وغیرہ چینج کر لیے تھے، تو کسی کے تھرو پھر میں نے کہا بھی اس فیز سے نکل جائے. ان کی ایک کے بعد دوسری تیسری ویڈیو آ رہی تھی ان کی. میں نے پھر میسج بھیجا ان کو، میں نے کہا یار اس سے نکلو اس چیز کو. اور زندگی میں جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ایبزارب کیسے کرنا. شاک ایبزاربرس بڑے اسٹرانگ ہونے چاہیے دنیا میں. شاک ایبزاربرز آپ کے اسٹرانگ ہوں گے. اسپنج کی جیسے ہوتا ہے نا پانی کو اندر آپ لے لیتا ہے، تو میں نے کہا آپ وہ اسپنج کی طرح انسان کو ہونا چاہیے کہ لوگوں کو آپ دائیں بائیں جو ہیں، لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو چاہے کوئی بھی ہو شخص، تو مطلب ہے کہ اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے کون سی بات شیئر کرنی ہے، اس نے کون سی بات شیئر نہیں کرنی. یہ زندگی کے اندر بڑا ایک امپورٹنٹ لیسن ہے جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایبزارب کیسے کرنا ہے اپنی چیزوں کو. بہت سی باتیں آپ سنیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کیا بات آپ نے کہنی ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ کیا بات آپ نے نہیں کہنی. تو یہ چیز. اور پھر تو عامر کو میں یہی تھوڑا سا کہتا رہا کہ عامر ذرا تھوڑا سا احتیاط. عامر کہتا تھا نہیں یار آپ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا لحاظ کر جاتے ہیں بہت زیادہ. میں نے کہا یار عامر لحاظ والی بات نہیں ہے. بات یہ ساری کہ مطلب میں خدا کا شکر ہے کہ میں مطلب ہے کہ کچھ چیزوں سے مطلب میں جیسے جو غصہ بڑی مشکل سے میں ریئیکٹ نہیں کرتا، رسپونڈ نہیں کرتا، ورنہ تو میں لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے جو سارا بولتے رہتے ہیں تو میں تو پاگل ہو جاؤں ان کی باتیں سن. میں خاموش ہو جاتا ہوں اور پیسج آف ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے یہ اپنی مطلب یہ ان کے برا بھلا کہنے سے ہو سکتا ہے یہ تنقید کر رہے ہیں تو میں کچھ بھی لیتا ہوں، لیکن جو ویسی گالیاں دے رہے ہیں جو دیتے رہیں گے میں ان کو خوش نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا عامر جو ہے ایک بات تو دن میں یہ رکھو. دوسری بات یہ ہے کہ جیلسیز بہت زیادہ ہیں اور یہ آپ بھی سمجھتے ہو. بہت سے لوگ جو ابھی عامر لیاقت صاحب کی وفات کے اوپر جو میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ وہ عامر لیاقت صاحب کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے. لیکن بہرحال یہ عامر لیاقت صاحب میں ان کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ، وہ کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، لیکن اب وہ عامر لیاقت صاحب کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. یہی دنیا ہے. دنیا اصل میں یہی ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہی ہے کہ مطلب لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مطلب میں اپنے اوپر اس کو رکھ کے سوچتا ہوں. مجھ سے اگر آپ پوچھیں، مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ فلانا آدمی جو ہے اس میں کون سی اچھائیاں اور کون سی برائیاں ہیں، تو میں 15 اچھائیاں گنوا دوں گا اور 20 برائیاں گنوا دوں گا. لیکن اگر مجھ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے کہ ڈاکٹر شاہد آپ کے اندر کیا برائیاں ہیں، تو میں سوچنے لگ جاؤں گا کہ یار ایک منٹ میرے اندر کیا برائی ہو سکتی ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں اپنے بارے میں کم جانوں گا، دوسروں کے بارے میں میری مکمل ریسرچ ہوگی. یہ ایک انسان کی جبلت سمجھ لیں آپ، انسان کی عادت سمجھ لیں. دوسروں کے بارے میں وہ زیادہ کیوریس رہتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے اوپر لوگ پھر کم محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے کم کام کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کے بارے میں سوچ سوچ کے یا انہیں گالیاں دے دے کے یا ان کے لیے برا بھلا کو مطلب ان کو برا کہہ کے پھر وہ اپنی زندگی کو کنزیوم کرتے جاتے ہیں. تو یہی میں نے دیکھا ہے. اور بدقسمتی سے عامر لیاقت صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ لوگوں نے بہت زیادہ ان کو اس مرحلے پہ، جب میرے جیسا شخص بھی سمجھ رہا تھا خاموشی سے کہ شاید وہ اس فیز سے عامر لیاقت نکل جائیں گے، مطلب میں بھی یہاں پہ شاید مس ریڈ کر گیا ان کو. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ اتنا سیویئر ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. میں نے اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ان کو کے طور پر ان کو دیکھا ہمیشہ کہ میرا خیال تھا کہ وہ نکل جائیں گے اس ڈپریشن سے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس ڈپریشن سے نہیں نکل سکے. اور عامر لیاقت جو ہیں وہ چلے گئے اسی ڈپریشن میں. کیا وجہ ہوئی آخر میں؟ وہ پوسٹ مارٹم ہوگا، نہیں ہوگا، یہ ہوگا، یہ سیکنڈری چیزیں ساری. اس سے کوئی یہ کوئی میرے نہیں خیال کہ کوئی ایشو ہے میرے نزدیک. بس اصل ایشو یہ ہے کہ عامر لیاقت چلے گئے. اور عامر لیاقت چلے گئے اور عامر لیاقت کو ابھی بہت کچھ کرنا تھا. میرا خیال ہے کہ اتنا انرجیٹک لڑکا اور اتنا کام کرنے والا اور اتنا اچھا. وہ پھر ایک خوبی اور بھی تھی، وہ شدید تنقید کر کے برا بھلا کہہ کے دوسرے کو، اور پھر ان کو منانا بھی آتا تھا. اچھا میرے ساتھ ایسا واقعہ ان کا نہیں ہوا پبلکلی، وہ ویسی ذاتی اس میں کبھی ایک آدھ کھٹپٹ ہوئی تو وہ ناراض ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ فوری طور پہ
जो है वो उनको मनाना भी आता था, वो एक्सक्यूज भी कर लेते थे, मैसेज भेज देते थे, फलाना शख्सियत मुझसे नाराज़ हो गई, मैंने ऑन एयर उनके बारे में कह दिया, और वो लोग उनको मतलब है कि जो हमें लियाकत को जानते थे वो कहते थे यार दिल का बहुत अच्छा है बंदा, और वो थे दिल के अच्छे, बहुत अच्छे थे दिल के। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि वो बाद लोगों को परसेप्शन ऐसा बन जाता है ना कि नहीं, ही वॉज एक्सट्रीमली गुड एट हार्ट, और वो एक खास से बस बात कर दी किसी के बारे में, लेकिन फिर उसके एक्सक्यूज भी कर लेते थे और बात रफा दफा भी हो जाती थी। ये जो आखिरी वाक़या हुआ है इसने गालिबन को तोड़ दिया। और मैंने आपसे पहले भी बात की ना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में कि आप मुख्तलिफ वाक़यात को कैसे अपने ऊपर लेते हैं। आमिर लियाकत जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी इस सदमे को नहीं झेल पाए, वो कि जो जिस तरह से उनको सोशल मीडिया के हवाले से लोग बात कर रहे हैं, बाकी बातें कर रहे हैं, वो नहीं झेल पाए। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन आमिर लियाकत उनसे निकल गए, इस वाक़े से वो नहीं निकल पाए। अब इसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश हो सकती हैं कि जी वो उनकी ज़ाहिर है अहलियत थी, उनको नहीं करना चाहिए था ये, लेकिन इसमें यह है कि इंसान बहरहाल एक कमज़ोर इंसान कितना भी अपने आप को ताकतवर ज़ाहिर करे, लेकिन इंसान कमज़ोर होता है। और आमिर लियाकत साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि यहाँ पर जाके वो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्ट नहीं, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि आमिर लियाकत साहब जो हैं वो जो बुशरा भाभी हैं उनको मिस करते थे। और मैंने उनको उनको जब देखा, एक दफ़ा हमने खाना खाया इकट्ठे, तो मतलब मेरा ख्याल है कि वो उनको मिस करते थे, और मिस करते थे, लेकिन वो एक ऐसा मरला आ गया था कि जहाँ पर वो शायद वापस उनका रुजू करना या जो भी था वो बड़ा मुश्किल हो गया था। एक बात तो ये, दूसरी बात जो है वो ये है कि आप देखें कि ज़िंदगी में ये बड़ा कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप वाक़यात को एब्जॉर्ब कैसे करें, शॉक एब्जॉर्बर्स आपके कैसे हों। लोग आपको जब डाउन करने की कोशिश करें या लोग आपको, तो आप अपने आप को डिसएंगेज करें। मैंने आमिर लियाकत साहब से कहा था कि डिसएंगेज कर लो अपने आप को, सोशल मीडिया से दूर कर लो। तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, कैसे ये देखें लोग क्या, एक तो पहले भी मैंने कहा आमिर मैं सोशल मीडिया पे नहीं होता, मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स नहीं देखता। अगर मैं कमेंट्स देखने लग जाऊं या मैं पढ़ूं या क्या लोगों ने, तो मुझे अच्छा खासा लोग पागल कर देंगे। तो मैंने अपना काम करना है, मैं तो जो है वो जो कुछ कर रहा हूँ वो पाकिस्तान में बहुत महदूद लेवल पे लोगों को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उसको मतलब मेरा काम कंप्लीट होने से पहले ही मुझे पता है कि 500 लोग उसको ख़राब कर देंगे, लेकिन अब चूंकि वो कंप्लीट हो चुका है इसलिए वो शायद ख़राब ना करें, लेकिन गालियाँ ज़रूर देंगे। अगर मैं ये बताऊंगी कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, मैं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में था, या मैं फलानी जगह पे था, या मैं IISS में हूँ, या मैं रूसी में का मेंबर हूँ, या और थिंक टैंक्स लेवल पे, खास लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने कहा लोगों ने तो मुझे वैसे ही पता नहीं क्या, खुदा जाने क्या क्या लिख देना है उस पर। तो मैं सोशल मीडिया पे, मैंने कहा देखो आमिर, मैं सिर्फ सुबह एक दुआ करता हूँ, और उसके बाद मैं शाम को एक आध अपना वो शो से पहले एक रूटीन मैसेज ट्वीट कर देता हूँ, और एक आध कोई और होती है खबर वगैरह तो मैं उसको रीट्वीट कर देता हूँ या लिख देता हूँ। तो अपने आप को डिसएंगेज कर लो। तो अपने आप को डिसएंगेज करना बड़ा ज़रूरी है मेरा ख्याल है। और क्योंकि अगर आप लोग आपको तंग करेंगे, ये लोग आपको, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आप बड़े लकी होंगे, बहुत खुशकिस्मत कि अगर आपके टेलीफोन नंबर में कोई ऐसा टेलीफोन नंबर आपके मोबाइल में है जिससे आप मुश्किल के वक्त में आप टेलीफोन करें और वो आपकी हेल्प करे। चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त हों, वो आपकी पोजीशन देख रहे होते हैं कि अच्छा आपकी पोजीशन क्या है। अगर आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है तो आपको 500 लोग मिल जाएंगे, आपकी फैमिली में भी, आपके दोस्तों में भी, जो आपके बहुत तारीफ़ें करेंगे। आप जहाँ आप ज़िंदगी में क्रैश होंगे, जहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, जहाँ पर आपको उनको पता होगा कि इसको पैसे चाहिए, आपका टेलीफोन भी पिक नहीं होगा। तो ये दुनिया है। दूसरी बात यह है कि कौन सी बात शेयर किससे करनी है और कौन सी बात किससे शेयर नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि देखें, ये जो मैंने शेयर करने वाली बात की ना, ये एब्जॉर्ब करने वाली बात की, आप ये देखें कि तमाम जिंदगी जो सर्कस में लोग हैं उनसे तरह सीखें। जिस सर्कस में हैं, हल्की सी गलती, वो जो रस्सी पे चल रही है लड़की या लड़का, अपना करतब दिखा रहा है, हल्की सी गलती जो है वो उसकी ज़िंदगी ले लेती है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हो,
हल्की सी आपको आपकी आंख लग जाए और उसके बाद गाड़ी जो है फिर आप कहाँ गई और मुसाफिर कहाँ गए। और इसी तरह से आप ये देखेंगे जो ओलंपिक्स में क्या होता है कि तमाम जिंदगी बच्चे बच्चियां ट्रेन होते हैं कि जी फाइनल, पहले तो ये ओलंपिक्स में पहुंचे, ओलंपिक्स में पहुंच गए, फिर ओलंपिक्स में वो आगे पहुंचे, और जब आखिरी मरहला होता है उसका फाइनल का, तो उस वक्त आप देखें कि तमाम जिंदगी किसी ने मेहनत की होती है कि जिमनास्टिक्स के लिए या किसी और काम के लिए, और छोटी सी कोई गलती हो जाती है, बहुत छोटी सी गलती हो जाती है, वो नेजा फेंकना दूर नहीं गया वो, और कोई हल्की सी चीज, और उसके बाद आप देखेंगे पूरा जो कैरियर है वो वहां पे एंड होता है। और इसी तरह से क्रिकेट में बाकी जगहों पे बहुत अच्छा सब कुछ किया, वो एक मैच, तो दुनिया यही है। इसी को इसको इसी तरह से लें कि लोग आपके 500 कामों पे तारीफ करेंगे, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके दोस्त अहबाब हों, 500 कामों पे आपकी तारीफ करेंगे, एक जो ज़रा सी गलती होगी तो उस पर आपको माफ़ लोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर फिर आपने जो है वो सिर्फ सुनते रहना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। चर्चिल के बारे में एक दफ़ा कैनेडी ने कहा था कि चर्चिल ने जो ये जो वर्ल्ड वॉर टू जीती है वो अपनी गुफ्तगू की बुनियाद पे जीती है। उसकी गुफ्तगू, उसकी स्पीचेस, उसके अल्फाज का चुनाव जो था उसने बड़ा रोल प्ले किया है। ये कैनेडी ने कहा था चर्चिल के बारे में। तो आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है लोगों को, मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्ड ना किया करें। जो मैंने सीखा है इतने अरसे में अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा, देखिए हर आदमी को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को इग्नोर कर दिया करें। उन लोगों को खास तौर पे जो आपके जो आपको खींच रहे हो, अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आप मेडिकल कर रहे हैं, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप कोई तालीम हासिल कर रहे हैं, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेस करने की कोशिश करें, जान जान के क्या बनेगा, कुछ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो लोगों को घरों में भी, अपने कारोबार में भी, किसके साथ आपने अपने आप को रखना है एंगेज, और कितने लोगों के साथ डिसएंगेज करना है, अपने आप को अलग कर लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात शेयर करनी है किसके साथ, और कौन सी बात किसके साथ शेयर नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों की तनकीद अगर मुस्बत है तो आपको पता होगा कि ये मुस्बत तनकीद है। अगर लोग आपको इंगेज कर रहे हैं मेंटली इस तौर पे कि यार ये क्या क्या है, तुम क्या पढ़ रहे हो, ये तुम क्या कारोबार कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, इसमें तो कुछ नहीं, अगर आप उन लोगों की बातों में आ जाएंगे तो लोग आपको ड्रैग कर लेंगे, सकिन कर लेंगे आपकी सराउंडिंग्स, तो उससे बचें। और उसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज तक, मजबूत शख्सियात तक, मैंने कहा ना, मैंने आमिर लियाकत जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है, जो तनकीद भी होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन वो उसको एब्जॉर्ब करते रहे, खास मरहले पे जाके इंसान है टूट गए। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। मैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ना होने के बावजूद मैंने उनको कहा कि अपने आप को डिसएंगेज करो किसी तरह में, अपने आप को अलग करो, ये सोशल मीडिया और इन चीज़ों से अलग करो, और तुम ज़रा सुखी रहोगे। और ना हर एक के साथ शेयर करो चीज़ें, ना हर एक को बताओ, डिसएंगेज करो। लेकिन आमिर लियाकत साहब की ज़ाहिर है कि अपनी पर्सनैलिटी थी। और फिर उसके बाद ये है कि वो एक बात जो मैंने आपसे कही ना कि उस इस बात पे ना जाएं कि वो क्या कहते रहे और क्या उन्होंने किया, और ज़ाहिर मुतनाज़ बातें। ही वॉज गुड एट हार्ट, दिल के अच्छे थे। और वो मतलब जहाँ जहाँ तक मौका मिला उन्होंने लोगों से, फिर उनको एहसास भी हुआ, उन्होंने रब्ता भी किया, बात भी की, और वो कह जाते थे, बात कर जाते थे, लेकिन ये कि बस उनकी तबीयत में था एक कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। ये ज़िंदगी में एक ख़ास मरहले पे आपकी तबीयत में जो जो मैं समझता हूँ कि एक ठहराव सा आ जाना चाहिए, और आप एक जगह पे जाकर रुक जाएं, और आप कहें कि दैट्स इट। लोग आपको जो मर्जी कहें कि क्या हो गया है यार, क्या ये वो, नहीं, रुक जाएंगे जगह पे जाके। जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को फैलाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम, रुक जाएंगे जगह। और ये तय कर लें कि यार बस ये बस ये मैंने गेन, हमारे के बड़े जो हैं, या हमारे बहुत से लोगों में देखता हूँ, गाँव में, देहातों में, इधर उधर, उनकी जो, या शहरों में भी, वो ख़ास जगह जाके उनकी तबीयत में ठहराव आ जाता है, इसलिए कि वो जो अचीव किया उससे ज़्यादा, वो कहते हैं बस इतना काफ़ी है ना, ठीक है बस वो। और वो ये नहीं कि पैसे के हवाले से, वो पोजीशन के हवाले, बाकी वो ठहराव आ जाता है तबीयत में। तो वहाँ पर वो जो गोल अचीव हो जाए तो उसके बाद उसको वहाँ पर रुक जाए। बहुत ज़्यादा फैलाते जाएंगे, फैला भी सकते हैं अगर आपकी तबीयत है, आप ज़ाहिर है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक
وہ گول جو ہے نا اس کو اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ اس کے بعد بہت آگے جانے کی کے بجائے اگر اس کو اسی جگہ کو یا تھوڑا سا پیچھے جانے میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا زندگی کے اندر. اب پیچھے جائیں لیکن اپنا ایک وہ جو وہ ہے کہ بس یہیں تک میں کر سکتا ہوں, یہی میری صلاحیت ہے, یہی میرا. لوگوں کو چھوڑ دیں. لوگ آپ کو مستقل, آپ اچھے ہیں تو بھی برا کہیں گے, اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو لازمن کہیں گے, ان کو چھوڑ دیں آپ. اور یہ میں نے سیکھا ہے میڈیا میں آنے کے بعد خاص طور پہ. اور چونکہ میں میڈیا کے علاوہ بھی بہت کچھ کر رہا ہوں جو میں ڈسکس نہیں کرتا, جو پاکستان میں ظاہر ہے کہ لمیٹڈ لوگوں کو پتہ ہے, کم لوگوں کو پتہ ہے, اور میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد مطلب لوگوں نے کیا مبارکباد دینی, نہیں 50 لوگوں نے جو ہے وہ پیچھے لگ جانے کہ اچھا یہ کہاں تھا, یہ کیوں تھا, یہ کیسے گیا وہاں, یہ کیسے پہنچ گیا, یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. تو جو کنسرن لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے, یعنی جو میرے اس شعبے سے وابستہ ہیں ادر دین میڈیا, ان کو تو علم ہے اس بات کا, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. لیکن باقی لوگوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کر کے مجھے کیا اس کا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ مجھے یا تو ڈاؤن کریں یا شاید اپریشیٹ کریں, خدا جانے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں ہم شیئر کریں, تو شیئر ہم لوگوں سے کریں اپنی بات, علم کو شیئر کریں. علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم کو, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اپنے علم کو جتنا زیادہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس علم کی ضرورت ہے, اور یہاں علم کی بات ہو رہی ہے, وہ ڈگریز کی بات نہیں ہو رہی, علم کو شیئر کرنے کا کہا گیا ہے. حکم ہے کہ علم کو آپ شیئر کریں تو وہ بڑھتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کو انٹرسٹ ہو. وہ لوگ جن کو انٹرسٹ نہیں ہے یہ بات ان کے لیے نہیں ہے. باقی جو ہے وہ یہ کہ ہم سب کمزور ہیں, ہم سب خطا کا پتلا ہیں, ہم سب سے غلطیاں ہوئیں. اور عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ میرا خیال سے ان کو بہت کچھ زندگی میں بھی کرنا تھا. یہ بیچ میں کہیں درمیان میں گڑبڑ ہوئی جس کی وجہ سے وہ اس میں وہ سخن ہو گئے, وہ اس میں کھنچ گئے. اور وہ اگر اس میں نہ جاتے یا اس کو کسی طرح سے اس سے نکل آتے تو شاید, اور پھر لوگوں کی باتیں جو تھیں وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتے اس سے. جو میں ان کو میسیج بار بار کہتا رہا کہ خدا کا واسطے کمنٹس میں چھوڑ دو اس کو, نکل دو, میں نہیں پڑھتا, آپ کے کم کیوں پڑھ رہے ہو. یہ میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا, تو لیکن ان کو یہ تھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہ لوگ کسی صورت بھائی عامر, خدا کا واسطہ عامر, نہ پہلے کبھی خوش ہوں گے نہ آئندہ کبھی خوش ہوں گے. آپ اپنی بات کرو سمپل دے, اور خود اگر فیل ہو رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا میں برا کر رہا ہوں تو اس کو آپ دیکھو. یہی ہوا آخر میں کہ وہ کمنٹس لوگوں کے اور لوگوں کی باتیں, اور لوگوں نے پھر وہ ایکسپلین کیا انہوں نے, پھر اس کے بعد وہ فالٹ اس کا جو ہے وہ اور گڑبڑ ہوئی پھر اس کے. تو یہ وہ چیز تھی جو میرے خیال سے عامر لیاقت صاحب کو جیسی اسٹرانگ پرسنالٹی, ون آف دا اسٹرانگسٹ پرسنالٹیز ایور میٹ, وہ عامر لیاقت صاحب اس میں سخن ہو گئے اور گڑبڑ ہو گئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے میں ایک تو دکھ ہے بہت زیادہ, ایک بہت اچھا دوست, ایک دوست تو نہیں, مطلب میں سمجھے کہ آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یار اتنا انرجیٹک آدمی ہے اور کیا کمال آدمی ہے. تو مطلب ایک, اور پھر آپ سے ملے بھی ہوں بہت زیادہ. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں کس دور میں ہوتا تھا میڈیا آنے سے پہلے, اس وقت آپ ملے ہوں اور پھر آپ نے اس کو گروم کرتے دیکھا ہو. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کے درجات بلند کرے. ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سب جو ہیں وہ کمزور ہیں. پرسنالٹی تو عامر لیاقت صاحب کی بہت اسٹرانگ تھی, ہم تو کمزور پرسنالٹیز کے ہیں اتنے زیادہ, لیکن وہ بھی شاید یہ صدمہ نہیں جھیل پائے یہ جو آخر میں جو کچھ ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور وہ جہاں کہیں بھی ہوں خوش ہوں. اور باقی یہ ہے کہ ایک طبیعت اداس سی رہی, بہت زیادہ اداس سی رہی. آپ اچھا یہ جب خبر آئی نا پہلے, تو میں نے کہا یہ عامر لیاقت جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, یہ خبر ایسے ہی ہے. اچھا میں نے کہا یہ خبر جو ہے یہ نہیں یار, عامر لیاقت نے ایسی کوئی خبر, کبھی کبھی ہوتا ہے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ عامر لیاقت مذاق کر رہے ہیں یا سنجیدہ. میں نے کہا یار یہ خبر جو ہے نا یہ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا, عامر کس طرح اس کی کس طرح جا سکتے ہیں. لیکن پھر یہ بعد میں اندازہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد کے واقعی ان کا انتقال ہو گیا. تو طبیعت اداس
اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. پھر میں یہ دعا کر رہا ہوں. اور یہ ہے کہ لوگ آپ کو مار دیتے ہیں. خودکشی عامر لیاقت نے کی یا قتل ہوا عامر لیاقت کا، لوگوں نے شاید ان کو ایک ایسی جگہ پہ لے آئے جو لوگ اصل میں قتل ہی کرنا چاہ رہے تھے. قتل کرنے کے لیے کوئی زہر دینا یا گولی مارنا ضروری نہیں ہوتا. وہ آپ کے اعصاب کو لوگ توڑتے 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 انجوائے کرتے رہتے ہیں. اور لوگ آپ کو تانے دیتے رہتے ہیں. عام زندگی میں بھی یہ میڈیا کی بات نہیں ہو رہی. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ڈاؤن کر دیں، بہت زیادہ ایکسٹریملی ڈاؤن کریں، آپ کو ڈپریس کریں، اتنا زیادہ آپ پہ اٹیکس کریں کہ آپ اس کے بعد. اور یہ ایک شخصیت نہیں ہے. میں اتنے عرصے میڈیا میں اپنی ذاتی زندگی میں دیکھ چکا ہوں کہ کئی لوگ صرف اس بات سے کہ لوگوں نے کیا کہا ہے وہ چلے گئے، چھوڑ دیتے ہیں اپنا کام ہی. تو عامر لیاقت صاحب تو ایک تو یہ کہ لوگوں نے کسی نہ کسی انداز میں، جن لوگوں نے ان کو ان کے اوپر بہت زیادہ ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کیا، لوگ معاف نہیں کرتے. بڑی بڑی بے رحم دنیا ہے. 1000 کام آپ اچھے کریں، ایک کام اوپر نیچے ہو جائے تو لوگ معاف نہیں کرتے. عام زندگی میں بھی لوگ معاف نہیں کرتے. ظالم لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے عجب انداز میں، اکثریت جو ہے. تو وہ ایک ایسی جگہ تک لے آئے عامر لیاقت حسین صاحب کو جہاں پہ کسی نہ کسی انداز میں ہر وہ شخص جس نے عامر لیاقت صاحب کے اوپر کمنٹس لکھے، ان کو ڈاؤن کیا ارادتاً یا انجوائے کرتے ہوئے، وہ کہیں نہ کہیں عامر لیاقت صاحب کے ساتھ ان کو ایسی اسٹیج پر لے آیا جہاں پہ عامر لیاقت صاحب ڈپریشن میں چلے گئے، ڈپریشن میں گئے، ایکسٹریم ڈپریشن میں گئے. اور یہ وہ سیلف انفلیکٹنگ وونڈز ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ خود اپنے اوپر پھر عامر لیاقت صاحب اس کو لیتے گئے. تو یہ کہیں اس میں خودکشی ہے، کہیں قتل ہے، کہیں وہ کہتے ہیں نا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن سانو مرن دا شوق. اسی یہ شاید عامر لیاقت صاحب کے اوپر یہ شعر مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن یہ کہ سب مل ملا کے اتنا اچھا خوبصورت بندہ، اچھا ٹیلنٹڈ، بہت اس نے رہنا تھا. بھی اس نے بہت ساری بکس لکھنی تھیں، اس نے بہت سارا کام کرنا تھا آگے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا بدقسمتی کے ساتھ، جو پچھلے 1 سال کے دوران 2 دفعہ شاید ان کے ساتھ ذاتی زندگی میں، اور جو آخری واقعہ ہوا اس نے ان کو توڑ پھوڑ دیا بہت زیادہ. اور اس سے کوشش بھی کی ان کو نکالنے کی سب نے، لیکن وہ اس سے نکل نہیں پائے. پہلے وہ نکل آتے تھے تو سب کا اندازہ یہی تھا کہ اس بار بھی نکل آئیں گے، اس بار وہ نکل نہیں پائے. تو میں بس آج سوچتا رہا عامر لیاقت صاحب کے بارے میں کافی. پھر میں نے کہا کہ میں اس پہ بات کروں نہ کروں، لیکن طبیعت اتنی بوجھل سی ہوئی ہے خبر سن کے. اتنا طویل تعلق ان کے ساتھ رہا کہ میں نے کہا کہ میں کچھ اپنی دل کی باتیں آپ سے شیئر کروں. اور اللہ تعالیٰ عامر لیاقت صاحب کے درجات بلند فرمائے اور صبر عطا فرمائے ان کی فیملی کو. دوبارہ میں بات کروں آخر میں یہ بات کہ وہی بات جو میں نے کی کہ لوگ آپ کو ہمیشہ پرووک کرتے ہیں. لوگ آپ کو مطلب آپ کو برا بھلا یہ آگے پیچھے، اپنے آپ کو اپنے ڈسٹریکٹ نہیں کرنا. فیملی میں بھی اور اپنے جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ نے لوگوں کی باتیں سننی ہیں اور یہ دیکھ لینا ہے کہ اس میں مثبت تنقید کون سی ہے اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو اتنا گالیاں یہ وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ ان کا خیال. تو اپنے آپ کو ڈس انگیج کریں، ان کو بولنے دیں اپنے کام سے کام، اپنا جو اپنی آپ کا جو ٹارگٹ ہے نا اس کے اوپر آپ رہیں. جیسے بالکل میں نے کہا نا کہ وہ جمناسٹکس کے اندر جو اولمپکس میں کھلاڑی ہوتے ہیں یا جو سرکس میں رسی پہ چل رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کراؤڈ کی باتیں سننے لگ جائیں تو 1 منٹ بھی وہ اپنا کام نہ کر سکیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ذہنی طور پہ کہ آپ ڈس انگیج کریں اپنے آپ کو اور آگے چلیں. اور کون سی بات شیئر کرنی ہے کون سی شیئر نہیں کرنی ہے اپنی لائف میں اپنی زندگی میں، اور رسپونڈ کیسے کرنا ہے، غصے میں آنا ہے، خاموش رہنا ہے، یہ ساری یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے مختلف صدمے تعریف بھی ایک بڑا بہت ہے. لوگ تعریفیں کر رہے ہیں آپ کی، لوگ آپ کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ہر فیلڈ میں جہاں پر بھی ہوں آپ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈس انگیج رکھیں. اپنا ٹارگٹ، اپنا گول زندگی کا جو بھی ہے آپ کا، تعلیم، کاروبار، جو بھی کام آپ نے کرنا ہے وہ اپنا گول سیٹ کر کے اس گول کی طرف آپ آگے جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
یوں ہی کچھ خیالات ذہن میں آئے تو میں نے کہا میں کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے یہ ساری باتیں ٹی وی پہ تو نہیں کہہ سکتا، تو میں نے کہا میں یوٹیوب کے تھرو آپ تک پہنچا دوں.